अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस वक्त तबाही के बिल्कुल किनारे पे है। एक झटके की ज़रूरत है। उससे पहले थोड़ा मुझे ये तस्वीर, एक पिक्चर आई मेरे सामने तो 35 साल पुरानी यादें आ गईं। मैं पहली बार पाकिस्तान से भारत आया था 1990 में मुंबई, और उस वक्त हम कराची वालों के लिए सबसे आसान टूरिज़म जो था ना, वो मुंबई होता था। कि मुंबई की एक अट्रैक्शन होती थी कि हम वीसीआर पे फिल्में इंडिया की देखते थे, तो एक मुंबई और कराची एक जैसे लगते थे। और तो मैं आया था तो ये गेटवे ऑफ इंडिया पे रोज़ तकरीबन हर शाम को, मैं 1 महीना रुका था, तो हर शाम को गेटवे ऑफ इंडिया पे जाता था। पाइनएप्पल कागज़ पे मसाला छिड़क के, तो वहाँ बैठ के घंटों में समंदर के किनारे बैठता था। यादें आ गई, आपके साथ शेयर कर दी। अजीज दोस्तों, अफ़गानिस्तान ने साफ कह दिया है कि अब पाकिस्तान को हम एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं और पाकिस्तान से इंपोर्ट भी बंद कर रहे हैं। जो अफ़गानिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अब्दुल गनी बिरादर, इन्होंने कहा बिजनेसमैनों को काबुल में कि आपको पाकिस्तान से हट के अब नई मार्केटें ढूंढनी हैं। 3 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान से आपके जितने भी पाकिस्तानी कंपनीज के साथ जो कनेक्शन हैं वो ख़त्म करें, अकाउंट क्लियर करें, और यह है कि अपने बिज़नेस को पाकिस्तान में बंद करें। ना पाकिस्तान में आप एक्सपोर्ट करेंगे, ना पाकिस्तान से आप इंपोर्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान रूट खोलना चाहता है, ट्रेड रूट खोलना चाहता है, तो स्ट्रॉन्ग गारंटीज देगा तभी हम खोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेडिसिन्स अब पाकिस्तान से नहीं आएंगी। अगर कोई पाकिस्तान से माल मंगवाता है या वहाँ माल भेजता है तो फिर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। अजीज़ दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली पाकिस्तान हमेशा से ये इम्प्रेशन देता आया है कि अफ़गानिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान ही ट्रेड होती है और अफ़गानिस्तान की हम ट्रेड बंद कर देंगे तो भूखे मर जाएंगे, बीमारों से मर जाएंगे और घुटनों पे आ जाएंगे। ये एक इम्प्रेशन पाकिस्तान देता रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान के डायरेक्ट बॉर्डर मिलते हैं सेंट्रल एशिया से, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से, चाइना से, ईरान से। तो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की ऐसी ज़रूरत है नहीं, और ये पाकिस्तान का नुकसान है, अफ़गानिस्तान का नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का सारा माल जो कि कोई लेने को तैयार नहीं, वो अफ़गानिस्तान जाता है। दूसरा, पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना तक माल जाता है थ्रू अफ़गानिस्तान। वही वाखान बॉर्डर, जो वाखान कॉरिडोर जो है, दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉरिडोर जिसको पाकिस्तान अरसे से हथियाना चाह रहा था। रोज़ाना हज़ारों ट्रक जाते हैं पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के रास्ते। पाकिस्तानी अब सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी ट्रेड की ज़रूरत नहीं, ये है वो है। एक्चुअली देखें, एक छोटी सी मिसाल ले लें कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ताहिर अजीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारे डजन्स ऑफ कंटेनर जो हैं वो दवाइयों से भरे हुए, अरबों रुपए की दवाइयाँ उसमें हैं, वो तोरखम और चमन बॉर्डर पे खड़े हैं। और चूंकि वहाँ पे ओपन टेम्परेचर होता है तो उससे इन दवाइयों का ख़राब होने का ख़तरा है। खाली एक कंपनी की 85 करोड़ रुपए की दवाइयाँ हैं, ऐसी 50 और कंपनियाँ हैं। अगर ये दवाइयाँ नहीं खुली और रास्ता नहीं खुला और दवाइयाँ नहीं गईं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान की दवाइयों की जो एक्सपोर्ट है ना, वो 35% सिर्फ अफ़गानिस्तान को जाती है। और हमने अगर ये रास्ता बंद कर दिया तो इंडिया, ईरान या तुर्की हमारी जगह ले सकता है। इसलिए प्लीज़ ये रास्ता खोलें। पाकिस्तान की $200 मिलियन की दवाइयाँ अभी ख़राब हो जाएंगी। ये एक छोटी सी मिसाल है सिर्फ दवाइयों की।
اور یہ افغانستان نے ایسا جھٹکا دیا ہے کہ پاکستان واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. پاکستان سمجھ رہا تھا کہ افغانستان ہمارا محتاج ہے. افغانستان بالکل بھی اب محتاج نہیں ہے پاکستان کا کسی حوالے سے. پہلے پاکستان نے چمن اور تورخم بارڈر بند کیا، اب افغانستان نہیں کھولنے کو تیار. پاکستانی اب ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں کہ راستہ کھولو، وہ نہیں کھولنے کو تیار. اس لیے کہ افغانیوں کو اس کا کئی گنا فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ اسمگلنگ رک گئی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پاکستان آرمی کی چھتر چھایا میں پوری اسمگلنگ ہو رہی تھی دبا کے، اور آرمی اس میں خوب مال بنا رہی تھی. ایف سی وہاں پہ جو بارڈرز کنٹرول کرتی ہے وہ ہر ٹرک کے اوپر پتہ نہیں کتنا کتنا بھتہ لیتی تھی. وہ سارے دھندے بند ہو گئے ان کے، اور افغانستان اسمگلنگ سے بچ گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹیررزم جو پاکستان ٹیررسٹ بھیجتا ہے، کیونکہ پاکستان آروپ تو لگاتا ہے افغانستان پہ کہ افغانستان سے ٹیررسٹ آتے ہیں پاکستان میں، حساب الٹا ہے. پاکستان یہاں سے داعش، آئیسس، خراسان کے ٹیررسٹ افغانستان بھیجتا ہے اور وہاں پہ انسرٹنٹی پیدا کرتا ہے. دوسرا، آج کل جو پاکستان نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ افغانستان کے طالبان مخالف جو گروپ ہیں، احمد شاہ مسعود کے بیٹا احمد مسعود اور دوسرے، ان کے لیے راستے بنا رہا ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے، تاکہ وہاں پہ ایک ایسا آندولن کیا جائے جس سے طالبان سرکار گر جائے. افغان سرکار نے بارڈر بند کر کے سارے راستے، پاکستان کی ساری ایول ڈیزائنز ہیں نا جو، وہ رکوا دی ہیں. نقصان افغانستان کو نہیں ہے. افغانستان نے آلٹرنیٹ راستے پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ایک ٹرین جو کہ افغانستان میں نہیں ہوتی تھی، اب ایک ٹرین کی لائن ڈالی ہے، آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے. افغانستان کے شہر ہرات سے ایران جاتی ہے ریلوے لائن، اور اس سے ایران اور آگے یورپ، ترکی وغیرہ افغانستان کی ایکسپورٹ ہوگی سامان کی. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا اسٹیپ ہے. پورا افغانستان نے ویسٹ سائڈ کا اوپن کر دیا ہے. دھندے کے معاملے میں دنیا کا ہر ملک ہے نہ سیلفش ہوتا ہے. پاکستان یہ سوچے کہ ترکی ہمارا بھائی ہے، دوست ہے. ترکی افغانستان کا بھی بھائی ہے اور دوست ہے، اور افغانستان سے بھی مال خریدے گا. تو اور یہاں سے پھر ترکی کے آگے یورپ ہے. تو افغانستان نے پورا ویسٹرن کوریڈور کھول دیا ہے ایکسپورٹ کے لیے، اور ٹرین، باقاعدہ ٹرین افغانستان میں نہیں ہوتی تھی، ٹرین ڈال دی ہے. افغانستان کے طالبان جب سے آئے ہیں، میں ان کے ہیومن رائٹس ریکارڈ کے سخت خلاف ہوں. اگین آئی ول سے، وہ ایک بڑا بھیانک چہرہ ہے طالبان کا، جو ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، چائلڈ ایجوکیشن وغیرہ کے حوالے سے ہے، ایون آدمیوں کے رائٹس کے حوالے سے بھی ہے. اسلامک ایکسٹریمزم، شریعہ لو، یہ سب چیزیں آئی ایم اگینسٹ. میں بات کر رہا ہوں ڈیولپمنٹ سائڈ پہ. تو افغانستان ڈیولپ کر رہا ہے بزنس وائز. ایران کے علاوہ طالبان کے منسٹر ملا برادر نے ازبکستان سے ایک ڈیل کی ہے، اور اب وایا ازبکستان سامان جائے گا افغانستان کا. سینٹرل ایشیا، تاجکستان، ازبکستان، آگے رشیا تک جائے گا. سامان جائے گا نہیں، آلریڈی پہنچ گیا ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ ماسکو کی مارکیٹس میں افغان فروٹ بک رہا ہے. افغان فروٹ کی مارکیٹ ماسکو تک جا چکی ہے، اور پاکستان میں اب اس وجہ سے افغانستان سے سبزی اور فروٹ آتی تھی جو وہ پرائسز کم ہوتی تھیں. اب پاکستان میں فروٹ سبزی کی پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور پاکستان کو اس کا زبردست نقصان ہو رہا ہے. یہ افغان سیب ہیں جو کہ سعودی عرب کی مارکیٹس میں بک رہے ہیں، اور سعودی عرب میں بھی افغان ایپل جا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں افغان بھوکے مر جائیں گے، افغانستان کا سامان سڑ جائے گا. یہ انار افغانستان کی اسپیشل پروڈکٹ ہے. انار بھی زبردست ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. افغانستان نے اپنے سارے راستے کھول دیے ہیں اور پاکستان کا راستہ بند کر دیا ہے. یہ بہت ضروری کام کیا ہے جس سے پاکستان کو بہت بڑا اکنامک دھچکا بھی لگے گا، اور پاکستان افغانستان سائڈ سے ایک بہت مشکل کا شکار ہو گیا ہے. دوسرا، افغانیوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے افغانستان میں لیدر فیکٹریاں ڈال دی ہیں، اور 10,000 لوگوں کو وہاں پہ جاب ملی ہے.
اور لیدر پروڈکٹس اب یورپ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. فیکٹریاں ڈال دی ہیں. پاکستان صرف آرمی کے جو لٹیرے ڈاکو قاتل جنرل ہیں ان کو سیکیورٹی دے رہا ہے, ان کی فیملیز کو سیکیورٹی دے رہا ہے, آرمی کے بجٹ بڑھا رہا ہے, بزنس ڈاؤن ہو رہا ہے, فورن کمپنیاں جا رہی ہیں بند کر کر کے, سارا پاکستان کا اکانومی تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ہے کہ افغانستان بزنس کو ڈیولپ کر رہا ہے, جو کہ ایک بہت ہی پاکستان کے لیے پریشان کن صورتحال ہو گئی ہے. اور یہ زیادہ عرصے اب پاکستان کی اکانومی برداشت نہیں کر سکے گی. ایون افغانی جو لیڈرز ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ابھی جو جھٹکے لگنے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اگر پاکستان یہ بے وقوفی کر رہا ہے, بار بار ہماری بارڈر کے خلاف ڈرون بھیج رہا ہے اور وہ حملے کر رہا ہے, تو اب ہم تیار ہیں پاکستان کو جواب دینے کے لیے. باقی افغانستان کو کئی سائٹ سے ہتھیار ملے ہیں. افغان سرکار نے اپنا تیاری کر لی ہے, اور یہ ہے کہ پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے اس وقت حالت خراب ہے. اس میں دوسری طرف یہ ہے کہ ترکی, قطر اور ایجپٹ مسلسل پاکستان سے رابطے میں ہیں. اس میں افغان سرکار نے ان لوگوں کو نہیں ڈالا بیچ میں. یہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ پاکستان نے ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں جوڑے ہیں, قطر کے اور ترکی کے, کہ بچاؤ ہمیں, ہم افغانستان سے مار کھا رہے ہیں. میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ افغانستان والی سائڈ پہ پاکستان ایک بہت ہی بری سچویشن کا شکار ہے. لیٹ سی عزیز دوستوں کب تک سروائیو کرتا ہے یہ ٹیررستان, بیکارستان. ایک رستہ بند کرنے سے نا پاکستان کا گلا دب سکتا ہے. کیسے؟ ایسے کہ پاکستان کمپلیٹلی سینٹرل ایشیا سے کٹ جائے گا. کبھی یہ سینٹرل ایشیا کا منہ نہیں دیکھ پائے گا. آپ کو پتا ہے کہ ان کی ہزاروں گاڑیاں افغانستان سے ہو کے یہ باقی سینٹرل ایشیا کے دیشوں کو جاتی ہے. ہزاروں گاڑیاں ہر روز. ایک مہینے کی میں بات نہیں کر رہا, روزانہ صبح 9 بجے 8 بجے سے لے کر شام تک ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں پاکستان سے ہو کے جاتی ہے اور وہاں سے ہو کے پاکستان آتی ہے. یہ رستہ اگر ہم بند کر دیں تو پاکستان کو جو تھوڑا بہت آٹھا مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. ایک دوسرے کی ٹٹیاں سکھا کے کھائیں گے یہ پاکستان. یہ بول رہے ہیں افغانستان کو ہم بڑا نقصان دیں گے. بیٹا یہ تو پتہ تب چلے گا. تو دوستو پاکستان کی طرف سے جو ایک چورن بیچا جا رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ افغانستان نے بند کر کے اپنے پیر کے اوپر کھلاڑی ماری ہے, اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ افغانستان کو ہوگا. اور اب افغانستان کو پاکستان سے کچھ نہیں ملے گا, اور افغانستان کی طرف سے آنے والا جو پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ ہے وہ پاکستان نہیں آئے گا. افغانستان برباد ہو جائے گا. آج ہم آپ کو اس کی ریئلٹی بتاتے ہیں. افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے کل کہ اب کوئی بھی افغانستان کے اندر جو بزنس مین ہے وہ کوئی بھی امپورٹ ایکسپورٹ پاکستان کے ساتھ نہیں کرے گا. یہاں سے کچھ پھل فروٹ سبزیاں جاتی تھی, لیکن پاکستان سے بڑی تعداد میں چیزیں ایکسپورٹ ہوتی تھی افغانستان. اگر یہ بند ہوتا ہے تو اس میں زیادہ جو نقصان ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا, افغانستان کو نہیں ہوگا. میڈیسن کو لے کر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کہ پاکستان سے جو میڈیسن آتی ہے وہ 2 نمبر ہے, وہ اب بند ہو چکی ہے. وہ اب انڈیا سے امپورٹ کرے گی افغانستان. اور پاکستان کے لوگ میڈیا پر اس بات کو لے کر خوش ہیں اور افغانستان کے لوگوں کو ٹرول کر رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں, جلدی سے بند کرو تاکہ افغانستان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ نہ ہو اور افغانستان کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہو. اب میں آپ کو اس کے نقصان اور فائدے کا بتاتا ہوں. افغانستان سے پاکستان جانے والی اتنی خاص چیزیں نہیں تھی, اس میں تھوڑی بہت پھل فروٹ وغیرہ چیزیں تھی اور تھوڑی بہت جو ہے ڈرائی فروٹ وغیرہ تھی جو افغانستان سے ایکسپورٹ ہو کر پاکستان امپورٹ کی جاتی تھی. لیکن پاکستان سے کافی زیادہ چیزیں افغانستان امپورٹ ہوتی ہے, اس وجہ سے یہاں پر پاکستان کا کافی زیادہ نقصان ہے افغانستان سے. اب اگر ہم بات کریں سینٹرل ایشیا کی کہ پاکستان کا پورا جو بزنس ہے, پاکستان کہتے ہیں نا کہ ریڑھ بیک کی جو ہڈی ہے جس پہ انسان کھڑا ہوتا ہے, پاکستان جس پہ کھڑا ہے وہ ہے سینٹرل ایشیا کا بزنس روڈ. ٹرانزٹ یہ جو افغانستان سے ہو کر پاکستان جڑتا ہے باقی دنیا سے, ترکی سے جڑ گیا, ایران سے جڑ گیا, ازبیکستان سے جڑ گیا, تاجکستان سے جڑ گیا, اور اسی راستے سے یورپ سے جو یہ جڑتا ہے, یہ راستہ کمپلیٹلی پاکستان کے لیے بند ہوگا. یہ امپورٹ ایکسپورٹ صرف افغانستان
اور پاکستان کی بند نہیں ہوئی ہے. اگر افغانستان اور پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے، سرکار نے اناؤنسمنٹ کر دیا، 3 مہینے کا ٹائم دے دیا افغانستان بزنس مین کو، جتنے بھی ہیں افغانستان کے اندر، کہ 3 مہینے کا ٹائم ہے، جتنی چیزیں تم لوگوں نے آرڈر کی ہے یا دینے کے لیے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے وہ ساری چیزیں کینسل کی جائے. 3 مہینے کا ٹائم ہے. 3 مہینے کے بعد اگر افغانستان کے اندر کوئی بھی پاکستان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ بزنس کوئی بھی ڈیل کرتا ہے تو اس کا سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ کمپلیٹلی بند ہو جاتا ہے تو سینٹرل ایشیا کا رستہ پاکستان کے اوپر بلاک ہو جائے گا، اور اسی رستے کو لے کر پاکستان ہمیشہ، پاکستان کی جو ملٹری رجیم ہے وہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پھیلاتی ہے، ہم نے واخان کوریڈور پہ قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ واخان کوریڈور پہ قبضہ کریں گے تو بھائی افغانستان کی ضرورت ہمیں نہیں ہوگی، ہم ڈائریکٹلی سینٹرل ایشیا سے مل جائیں گے، پلا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ویل وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی ملٹری رجیم پتلون اتارنے میں نمبر 1 ہے. لیکن بھیا میڈیا پہ جو ہے وہاں پر پھر یہ بڑے چرچے کرتے ہیں ہم یہ جیت گئے، لیکن ریئل میں یہ بڑی جلدی پتلون اتار دیتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں میڈیا پہ. لیکن اس امپورٹ ایکسپورٹ کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے پارلیمنٹ میں لوگ بول رہے تھے کہ خواجہ صرف ایک پاگل آدمی ہے، ایک بڈھا آدمی ہے، دماغ اس کا خراب ہے، دماغ اس کا چلتا نہیں ہے. آپ ان کی پرانی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کبھی اپنے ملٹری رجیم کو گالیاں دیتا ہے، کبھی نواز شریف کو دیتا ہے، کبھی عمران خان کو دیتا ہے، کبھی خود کو چپیٹے مارتا ہے کہ میں اتنا بوڑھا کیوں ہو گیا ہوں. تو وہ ایک پاگل آدمی ہے. اور پاکستان میں بہت ساری پارٹیوں کے لیڈرز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ خواجہ سے پاکستان کا جو ڈیفنس منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی بات نہ گھر میں مانی جاتی ہے نہ سرکار میں مانی جاتی. اس کا ٹویٹر ہینڈل کمپلیٹلی پاکستانی ملٹری رجیم کی طرف سے ہینڈل ہوتا ہے، وہی یوز کرتے ہیں. بڈھا آدمی ہے، اس کو بس 2-4 پیسے دے کے صرف نام کا ڈیفنس منسٹر بنایا ہوا ہے، پیچھے اس کے سب وردی والے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ان لوگوں کی جو اس بات کو لے کر خوش ہو رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اگر امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کم ہوگی. بھیا ہم بھی یہی چاہتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ پاکستان کے ساتھ ہر طرح کی امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو، یہ رستہ یہ پورا بند ہو جائے پاکستان کے ساتھ، کہ نہ امپورٹ ہو اور نہ ایکسپورٹ ہو پاکستان کے ساتھ. تب پتہ چلے گا کہ کس کا نقصان اور کس کا فائدہ زیادہ ہے. دوسری بات، پاکستان کی سرکار یہ کلیم کرتی ہے کہ اگر یہ رستہ بند ہوگا تو بھائی دہشت گردیاں پاکستان میں کم ہوگی. ان کو لگتا ہے کہ یہ جو BLA والے ہیں یہ افغانستان سے آتے ہیں، جو پٹھان ادھر لڑ رہے ہیں یہ افغانستان سے آتے ہیں، جو TTP لڑ رہی ہے یہ افغانستان سے آتے ہیں، جو TLP کو ان لوگوں نے مارا ہے 500-600 بندے جو انہوں نے مارے، انہوں نے بھی بندوقیں اٹھا لی ہیں، ابھی وہ بھی پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں، ان کی بھی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، وہ بھی افغانستان. یعنی کہ پاکستانی ملٹری رجیم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آرمی ہے بس وہی پاکستانی ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں عمران خان کے ہیں، پٹھانوں کے ہیں، بلوچوں کے ہیں، ماجروں کے ہیں، سندھیوں کے ہیں، یہ سارے کے سارے انڈین اور افغانستان کے لوگ ہیں. پاکستان کے اندر صرف پرو پاکستانی وہی ہے جس کی جیب میں ISI کا کارڈ پڑا ہوگا، یا جس کے جیب میں وہ کارڈ ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ پاکستانی ملٹری رجیم کا بندہ ہے، ان کا چوکیدار ہے، ان کا غلام ہے، وہی بندہ پرو پاکستانی ہے. اسے چھوڑ کر کوئی بھی بندہ پاکستانی ان کی نظر میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بولتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں پاکستان میں ہوتی ہے، CCTV کیمراز کی بہت ساری ویڈیو پاکستان کی دیکھی ہے، رات چلتی ہوئی لڑکی عورتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں لڑکے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر، یہ بھی افغانستان انڈیا سے آتے ہیں. موبائل چوری پہ بندوں کو مارا جاتا ہے، ڈکیتیاں ہوتی ہے، کچے کے ڈاکو ہیں، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر کہ دن میں بنا ان دہشت گردی کے نارملی پاکستان کے اندر 2 سے 5 ہزار بندے مرتے ہیں ہر روز. ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بھی سب افغانستان انڈیا کے. ویل اب دیکھا جائے گا، امپورٹ ایکسپورٹ والا راستہ تو افغانستان کی طرف سے بند ہونے والا ہے کمپلیٹلی. افغانستان کی سرکار نے ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب کوئی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہوگا. کچھ بھی ہو جائے ہم باقی دنیا سے ایکسپورٹ کر لیں گے، جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم امپورٹ بھی کر لیں گے، ایکسپورٹ بھی کر لیں گے، لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل کوئی ڈیل نہیں کرنی ہے. لیکن اس بات کے بعد پاکستان کافی گھبرا گیا ہے. پاکستان کیونکہ یہ ڈیل صرف اس بات پہ تھوڑی کھڑی ہے کہ آپ افغانستان سے پھل فروٹ خرید رہے ہو، آپ افغانستان کو جو ہے وہاں سے میڈیسن یا کچھ اور بیچ رہے ہو. بھائی یہ بات یہاں پہ سینٹرل ایشیا کی بھی ہے.
اگر افغانستان پاکستان ایسے موڑ پہ آ کے کھڑے ہو جاتا ہے کہ بھیا یہاں پہ کمپلیٹلی سب کچھ بند ہو جاتا ہے، تو بھائی خواجہ آصف جو شلوار پہنتے ہیں وہ شلوار بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی، اتنا پاکستان کے اوپر ریسٹرکشن لگ جائے گا، اور پورا یہ سینٹرل ایشیا کا راستہ ہم پاکستان کا کاٹ دیں گے، اور پاکستان کو ایسا یتیم بیکاری کموڈ کی طرح کر دیں گے کہ بھائی لوگ یہاں پر ہگنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، اتنا اس کو کاٹ دیں گے ہم پوری دنیا سے۔ ہماری ایک راستہ بند کرنے سے نا پاکستان کا گلا دب سکتا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ پاکستان کمپلیٹلی سینٹرل ایشیا سے کٹ جائے گا، کبھی یہ سینٹرل ایشیا کا منہ نہیں دیکھ پائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کی ہزاروں گاڑیاں افغانستان سے ہو کے یہ باقی سینٹرل ایشیا کے دیشوں کو جاتی ہے، ہزاروں گاڑیاں ہر روز، کہ ایک مہینے کی میں بات نہیں کر رہا، روزانہ صبح 9 بجے 8 بجے سے لے کر شام تک ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں پاکستان سے ہو کے جاتی ہے اور وہاں سے ہو کے پاکستان آتی ہے۔ یہ راستہ اگر ہم بند کر دیں تو پاکستان کو جو تھوڑا بہت آٹا مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، ایک دوسرے کی ٹٹیاں سکھا کے کھائیں گے یہ پاکستان۔ یہ بول رہے ہیں افغانستان کو ہم بڑا نقصان دیں گے، بیٹا یہ تو پتہ تب چلے گا جب یہ پورا راستہ ہم بند کریں گے اور تم وہاں اس سے بھی بدتر بھکاری بنو گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ فائدہ کس کا ہے اور نقصان کس کا ہے۔ تو لو دوستوں، میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، بائے بائے۔ Thank you very much, Aziz doston, for all your support. Kindly keep supporting.